बस तुम चुप होकर अल्लाह सुब्हान व तआला के बताए हुए रास्ते पर चलती रहो। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हें कभी मायूस नहीं करेंगे। और मैंने देखा कि मेरे सामने कौन खड़ा है, आप ही मेरे कज़न मेरे सामने खड़े थे और मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। कभी वो इस तरफ हो, कभी मैं उस तरफ हूं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहीम। और यकीन जानिए जब दरूद इब्राहीम का जिक्र आता है ज़बान पर तो जो चेहरा है और जो लब हैं वो खुद ब खुद मुस्कुरा जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जब भी दरूद इब्राहीम का जिक्र जो है आपकी ज़बान पर आता होगा तो अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से आपके चेहरे पर खुद ब खुद खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती होगी कि दरूद इब्राहीम में हर चीज़ की शफा है, हर मर्ज की दवा है। बिखर गए हैं, दुनिया वालों से थक गए हैं, हर किसी ने हमारा दिल दुखा दिया है, तो कोई बात नहीं जी, दरूद इब्राहीम पढ़ ले। दरूद इब्राहीम से बढ़कर आपको सुकून जो है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी प्यारियों आप लोगों से कहना चाहूँगी कि दरूद इब्राहीम लाजमी पढ़े। बल्कि जब भी मैं आप लोगों के साथ मेडिकल स्टोरीज जो हैं दरूद इब्राहीम से रिलेटेड शेयर करती हूँ तो आप लोग लाजमी जो है दरूद इब्राहीम वीडियो को खोलने से पहले पढ़ लिया करें। अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखते ही देखते जी काफ़ी सारे रोज़े जो हैं गुजर गए हैं और बस रमज़ान जो है मेहमान है। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब की इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें अल्लाह सुब्हान व तआला पसंद फरमाते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। इसलिए मैं एक वीडियो में आप लोगों के साथ 3-4 स्टोरीज़ को शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी बहनें जो हैं जब मुझे स्टोरी को सेंड करती हैं तो वो कहती हैं आप ही हमें इंतज़ार रहता है कि जल्द से जल्द हम आपकी आवाज़ में अपनी स्टोरी को सुने। और बस मेरी बहनों अल्लाह सुब्हान व तआला आपको भी बहुत बहुत अजर दे। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो के अंदर अंदर जितनी स्टोरीज़ हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला कोई गलती हो जाए करे तो जी अल्लाह सुब्हान व तआला हमें माफ़ फरमाए। और मेरी बहनों अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाएँ और जिस तरह आपके लिए मिरेकल हुए हैं ऐसे ही मेरी सब प्यारियों के लिए भी मिरेकल हो, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी प्यारियों कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस अल्लाह सुब्हान व तआला की बंदी हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। मेडिकल स्टोरीज़ को शुरू करने से पहले कुछ खूबसूरत से अल्फाज जो हैं जैसे मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ आज भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि अगर आप ज़रा से परेशान हैं मेरी प्यारियों हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगना है और मांगते रहना है। अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगने में किसी चीज़ की शर्म नहीं है। हाँ, दुनिया वालों से अगर हम एक से दूसरी बार कोई चीज़ कहेंगे ना तो वो ज़रूर थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला जो है वो कभी भी थकते नहीं हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला जो हैं वो हमें खुद फरमाते हैं आकर पहले आसमान पर तहज्जुद के वक्त कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूँ, कोई है जो अपनी फ़रियाद मुझे सुनाए मैं उसकी फ़रियाद सुनूँ। तो मेरी प्यारी अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी कर लो। इस रमज़ानुल मुबारक में जैसे आप लोगों की अगर रूटीन बनी है तहज्जुद की नमाज़ की उसको आप अदा करें, दरूद इब्राहीम की कसरत ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितना हो सके मेरी प्यारियों रमज़ानुल मुबारक में भी दरूद इब्राहीम पढ़ें और आम डेली रूटीन में भी आप लोग 15 से 20 मिनट लाजमी निकाला करें, दरूद इब्राहीम पढ़ा करें। आप खुद अपनी ज़िंदगियों में मिरेकल देखेंगे, आप खुद अपनी ज़िंदगियों में चेंजेस देखेंगे क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगियों में दरूद इब्राहीम पढ़ने से ऐसी ऐसी चीज़ों को मैंने पॉसिबल होते हुए देखा है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कैसे हो जाएगा। एक लम्हा ऐसा भी ज़िंदगी में आया था कि लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों को भी काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इंसान की ऐसा होता है कि जहाँ पर इंसान कहता है कि बस अब तो कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरी प्यारियों मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला ने बेशक दुनिया वालों से तोड़ दिया क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने करीब करना था और दरूद इब्राहीम से जो टूटा हुआ दिल था वो जुड़ गया। अल्लाह सुब्हान व तआला की राह में ही सुकून है, अल्लाह सुब्हान व तआला के सजदों में ही सुकून है, उसके अलावा कहीं पर भी आपको सुकून नहीं मिल सकता। जब भी मांगना है अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगो, कभी भी मायूस नहीं हो, हिम्मत नहीं हारो। अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल और यकीन रखो, अल्लाह सुब्हान व तआला को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, अल्लाह सुब्हान व तआला के सिवा किसी से बात ना करो। और मेरी प्यारियों दरूद इब्राहीम आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप ही ड्यूरिंग साइकिल डेज जो होते हैं तब भी हम पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़बान जो होती है मेरी बहनों वो पाक होती है। दरूद इब्राहीम आपने ज़बान से पढ़ना है, आपको ज़बानी आना चाहिए, ज़बानी आप दरूद इब्राहीम पढ़ सकती हैं। और अगर आपको ऐसी परेशानी
پریشانی ہو رہی ہے کہ ان ڈیز میں آپ کیا کریں، تو میری پیاریوں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا ذکر کریں، کیونکہ زبان جو ہے وہ پاک ہے، اور زبان سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جو ہے سائیکل ڈیز میں کر سکتی ہیں۔ بس بالکل آپ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، سب سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کی لگن لگائی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا۔ اگر آج آپ نماز ادا کر رہی ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کر رہی ہو، تو اس کے پیچھے میری پیاریوں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں، آپ اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دو، بس دعا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز کو قضا مت کرو، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کو سمجھ کے بھی پڑھو تاکہ جو آپ پڑھ رہے ہو آپ کو اس کی سمجھ آئے۔ ایٹ لیسٹ جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نماز میں جو ہے کیا کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ سمجھ کے جب قرآن پاک پڑھو گی آپ کو بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ آ جائیں گی۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جو موٹیویشنل ورڈز ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی۔ تمہیں کیا پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے تمہاری ہر اس پریشانی کا سامنا جو تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب تم سوچتی تھی کہ دعا قبول نہیں ہو سکے گی، تبھی تو کہتے ہیں کہ صبر کا پھل جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ بس تم چپ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتی رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ کہ ماں جو ہے وہ کتنا فکر کرتی ہے آپ کے بارے میں، تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور 70 جو ہے وہ تو صرف ایک لفظ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے پناہ محبت کرتے ہیں، تمہیں وہ بھلا کیسے غلط راہ پر چلا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک کن کہنے کی تو دیر ہے، تقدیریں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، تو زندگی کیا چیز ہے پھر۔ سوچو پھر تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی، اور دعا جو ہے وہ تو اس تقدیر میں پلٹ دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تمہاری دعا میں، دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین ضرور رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، رب المومنین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، کچھ بتانا بھی نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تمہارے چند آنسو جو گر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو وہ بہت پسند ہے۔ کیوں تم اپنے آنسو جو ہیں تکیے پہ بہاتی ہو؟ آ جاؤ، سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں بہت سکون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جھولی کو بھر دیں گے، لیکن تمہیں سوال نہیں کرنا چاہیے، شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیوں، یہ کیسے، کب ہوگا اور کس وقت ہوگا۔ تمہیں تو بس شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اور معجزے کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہیں۔ تمہارے نصیب میں جتنے بھی معجزے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنبھالے ہوئے ہیں، انتظار کر لو تھوڑا سا، بس آنے ہی والے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کرنے پر قادر ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک جی بے شک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ بتانا نہیں پڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بس جا کے بیٹھ جائیں، اپنے دل کی باتیں کریں، جو کچھ آپ نے شیئر کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور وہ آپ کے دل کی ہر دعا سن لیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور جو بہت ہی پیاری سی سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم، وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ جو میری بہن ہے یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم، امید کرتی ہوں نینو کی مما آپ خیریت سے ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور آپ کے نینو کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ کے لیے، نینو کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، کیونکہ یہ جو دعا ہے وہ دل سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں، آپ سب مجھے دعائیں جو دیتے ہیں اللہ پاک آپ کو بہت اجر دیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ جن کی سٹوری میں شیئر کرنے لگی ہوں، یہ آپ سے اپنی 6 سال پہلے کی جو بات ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہیں، اور یہ لکھتی ہیں، میں نینو کی مما آپ سے اپنی 6 سال پہلے کی کہانی کو شیئر کرنا چاہوں گی، اور نینو کی مما میرے لیے تو یہ بھی میریکل ہوگا جب آپ میرے الفاظوں کو شیئر کریں گی، کیونکہ یہ بھی ایک میری زندگی کا میریکل ہے کہ میں سوچا کرتی تھی کہ کیا میں کسی کو اپنی سٹوری کو بتا سکوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تو اتنے قریب سے انسان کی سن لیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ کو بتانا چاہوں گی کہ میں آؤٹ آف کنٹری میں رہتی تھی، اور میرے کزن تھے وہاں پر جن کے ساتھ میرے گھر والوں نے رشتے کی بات کو پکا کر دیا تھا، لیکن کچھ بات ایسی ہوئی گھر میں کہ میری مما اور ان کی مما کے بیچ میں بہت ہی زیادہ کلیشز ہو گئے، جس کی بات پہ 2 خاندانوں نے ہم بچوں کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے کو ختم کر دیا، اور ہم دونوں کی زندگی جو تھی ادھر ہی رک گئی۔ سے میری شادی ہونے والی تھی، وہ میرے کزن تھے، اور ان سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب شادی ہوگی تو میں ایسے کروں گی ویسے کروں گی، ایون کہ جب میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اس کے کچھ
दिन पहले ही शादी की बातें घर में चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सब खुश थे हमारी शादी से। और मेरा जो पूरा ददियाल है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस बात पर कि चलो ख़ानदान की पहली शादी होगी। यहाँ पे बात तो सच है कि नज़र जो होती है वो बरहक है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ जब उनकी मम्मा और मेरी मम्मा के बीच में आपस में झगड़ा हुआ, तो उनके घर वालों ने भी नहीं सोचा कि मेरे पर क्या बीतेगी और मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा कि उन पर क्या बीतेगी। अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन तो था इस चीज़ का। लेकिन आप ही जब उनसे मैं आखिरी बार मिली पाकिस्तान आने से पहले, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, और अल्लाह ताला ने अगर हमारे हक में इस निकाह को लिखा होगा तो ज़रूर होगा। तो अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे देंगे और मुझे भी सब्र दे देंगे। और आप ही हम लोगों को इसलिए भी पाकिस्तान आना पड़ा था क्योंकि जब क्लैशेस हो गए थे फैमिलीज़ के बीच में, तो एक साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए जो मेरी दादी जान थी, उन्होंने यही फैसला किया कि हम लोग पाकिस्तान वापस आ जाएं और वो लोग जहाँ रह रहे हैं वो लोग वहीं पर रहें। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं। हम सोच रहे होते हैं कि क्यों नहीं किसी के साथ कुछ हो रहा, हमारे साथ इतना कुछ बुरा कर दिया, इतनी ज़्यादतियाँ कर दी, क्यों नहीं अल्लाह ताला जल्द से जल्द बदला ले रहे। लेकिन ये बात अब समझ आती है कि अल्लाह पाक के हर काम में अगर देर है तो अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला तो इंसान की रस्सी को ढीला छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान मेरे पास टूट कर आए। ऐसा ही हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। आप ही एक वक्त था कि मैं कोई भी नमाज नहीं पढ़ती थी। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए मेरी गलतियों को, गुनाहों को, क्योंकि ऐसा लगता था कि मुझे तो कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, और वो भी मेरा कज़न जिसके साथ मेरी बात भी पक्की हो चुकी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़रा सी चीज़ जो है वो मुझे हिला के रख देगी। खैर आप ही जब मैं बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी और ऐसा लगता था कि हर चीज़ नामुमकिन है, फिर मैं ऐसे ही फ़ोन जो था वो स्क्रॉल कर रही थी और एकदम से मेरे सामने आप ही दरूद इब्राहिम जो था उसकी एक पोस्ट आ गई। और मैंने जब वो पोस्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे दरूद इब्राहिम कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। फिर उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे नमाज की तौफीक दे दे। मैं तो ऐसी बंदी हूँ कि नमाज फ़र्ज़ होने के बावजूद भी नहीं पढ़ती। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मुझे ये कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये मैं सिर्फ इसीलिए ही बता रही हूँ ताकि जो बहनें अगर नमाज नहीं भी पढ़ती तो प्लीज़ नमाज पढ़ने लग जाएं, क्योंकि नमाज के अलावा कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। मैंने अपने फ़ोन पे अलार्म लगाया और मैंने कहा कि इंशाल्लाह आज मैं फ़जर की नमाज में उठूँगी। अल्लाह ताला का करना कुछ ऐसा हुआ कि आप ही जब मैंने अलार्म लगाया था तो वो फ़जर की नमाज का अलार्म था, लेकिन मेरी आँख फ़जर से आधा घंटा पहले ही खुल गई थी और मैं करवटें ले जा रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। और आप ही मैं उठी और मैंने उसके बाद अपना फ़ोन उठाया। मैंने सोचा कि अभी फ़जर की अज़ान में तो बहुत वक्त है, चलो फ़ोन पर थोड़ा टाइम जो है स्पेंड कर लेती हूँ, क्योंकि आप ही मुझे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती थी कि अगर मैं कुछ पुराना सोचती थी। इसीलिए मैंने अपने माइंड को चेंज करने के लिए फ़ोन को उठाया और मैंने फ़जर का जो अलार्म था उसको ऑफ़ कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी उठ चुकी थी। जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सएप खोला तो उसमें आप ही मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे तहज्जुद से रिलेटेड एक पोस्ट सेंड की थी और आप ही उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि जो नमाज़ तहज्जुद है उसमें हर दुआ कबूल होती है। अभी मैंने नमाज़ तहज्जुद का तरीका जो था यूट्यूब पर सर्च किया और मेरे सामने वीडियो आई और मुझे पता चला कि ये तो फजर की नमाज से कुछ टाइम पहले हम अदा कर सकते हैं। मुझे एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि शायद तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला मुझे बुला रहे हैं। आप ही मैं फ़ौरन से उठी, फ़ोन मैंने साइड पर रखा और वज़ू किया और नमाज़ तहज्जुद को अदा किया। जब मैंने नमाज़ तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह ताला से अपनी हर तकलीफ़ को बयान किया और मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर उसके कुछ ही देर बाद फ़जर की जो अज़ान है वो हो गई और फिर मैंने नमाज़ फ़जर को अदा किया और नमाज़ फ़जर के बाद मैंने दरूद इब्राहिम की कसरत शुरू कर दी, क्योंकि आप ही पहला मिरेकल तो वो हुआ था जब दरूद इब्राहिम की पोस्ट मेरे सामने आई थी और आप ही मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दूँगी। और दूसरा मिरेकल आप ही मेरी ज़िंदगी में ये हुआ कि जब मैंने अपनी फ्रेंड का मैसेज खोला तो उसमें भी नमाज़ तहज्जुद के बारे में ज़िक्र था। तो बस मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने 2 चीज़ों से तो मुझे अपने करीब कर लिया कि मुझे दरूद इब्राहिम पढ़ने की तौफ़ीक दे दी और नमाज़ तहज्जुद अदा करने की तौफ़ीक दे दी। आप ही फिर मैंने उसके बाद कोई नमाज़ नहीं छोड़ी और अपनी हर नमाज़ को मैं अदा करती थी। जैसे ही अज़ान होती थी, अल्लाह ताला के पास भाग जाती थी और नमाज़ अदा करती थी। फिर हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद मेरी रूटीन बन गई थी कि कम अज़ कम मैं 21 मरतबा तो दरूद इब्राहिम पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। और आप ही मैं तहज्जुद की नमाज के वक्त जो था 100 टाइम दरूद इब्राहिम पढ़ती थी और
باقی سب جو فرض نمازیں تھیں ان کے ساتھ میں 21 مرتبہ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی تھی آپی۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے اس تکلیف سے نکال دیں، کیونکہ مجھے تو ہر چیز امپاسبل لگنے لگ گئی تھی۔ لیکن میں نے ان کو ایسے تسلی دے دی تھی کہ جیسے پتہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں سوچتی تھی کہ یا اللہ پاک اب وہ کیسے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، عجیب عجیب آپی وسوسے اور خیالات آتے تھے۔ عرصہ جب گزر گیا تو میرے گھر والوں نے میرے رشتے بھی دیکھنا شروع کر دیے، تو میرے گھر والوں نے کہا کہ بس اب رشتہ ہم کر دیں گے تاکہ تم اس پریشانی سے نکل آؤ۔ لگتا تھا کہ شاید میری شادی کہیں اور ہو جائے گی تو میں اس چیز کو بھول جاؤں گی۔ آپی اندر کی تکلیف تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور انسان جانتا ہے، باقی اللہ پاک جو ہیں وہ بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری 6 سال کی جو سٹوری ہے، 6 سال کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور بہت ہی زیادہ پریشان تھی، 7واں سال لگ چکا تھا آپی۔ 2021 کے اکتوبر میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپی رشتہ دار تھے، خاندان میں ہم بھی رہتے تھے اور وہ لوگ بھی رہتے تھے، ادھر ادھر سے رپورٹ مل ہی جاتی ہے۔ ایسے ہی آپی ہمیں بھی کچھ پتہ چلا کہ وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں، اور جب آپی مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ تو پاکستان آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان سے ایک بار مل لوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو زور سے جھٹکا دیا اور میں نے کہا کہ چلو اٹھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت بے چینی ہونے لگ گئی تھی ایک دم سے۔ خیر آپی میں اٹھی اور میں نے پھر دوبارہ درود ابراہیم کی تسبیح کو پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک میری پریشانیوں کو دور کریں۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، میں بیٹھی ہوئی تھی تو ماما نے کہا کہ تم ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ جاؤ اور کچھ سامان لانا ہے، تم لے آؤ گی کیا؟ تو میں نے کہا جی مما بتائیں، میں لے آتی ہوں، آپ نہ جائیں میں چلی جاتی ہوں۔ خیر میں اٹھی، میں ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی اور میں گروسری کر رہی تھی تو اچانک سے آپی جب میں گروسری کرتے ہوئے ٹرننگ پوائنٹ آیا، ہاتھ میں آپی کارٹ تھی جس میں نے اپنے سامان کو ایڈ کرنا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی کارٹ کو لیفٹ ٹرن دیا اور میں مڑنے لگی اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، آپی میرے کزن میرے سامنے کھڑے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، کبھی وہ اس طرف ہوں کبھی میں اس طرف ہوں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور آپی ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے اور میری آنکھ سے بھی آنسو نہیں رکے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے، کیا مجھے کوئی چوٹ لگ گئی ہے، عجیب عجیب باتیں تو وہ سوچ ہی رہے ہوں گے۔ لیکن آپی وہ ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا لمحہ تھا جو میں شاید ابھی آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ادھر ہی ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے زیادہ بات تو نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگتی ہوں، دعا کرتی ہوں آپ کے لیے، یہ بات سچ ہے۔ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہو سکے تو آپ بھی درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیم سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بس میں نے یہ بات ان کو بولی اور اس کے بعد آپی میں نے وہاں سے اپنے سامان کو پک کیا اور بڑے مشکل کے ساتھ اپنے قدموں کو چلاتے ہوئے گاڑی کی طرف آئی اور اس کے بعد گھر آ گئی۔ میں نے اس کے علاوہ ان سے کوئی بھی بات نہیں کی، کیونکہ آپی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے، اگر میرے پیرنٹس نہیں بھی دیکھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تو تھے نا مجھے دیکھ رہے۔ گاڑی میں بیٹھ گئی تو مجھے اتنا زیادہ رونا آیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جو ڈرائیور انکل تھے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے انہیں کہا نہیں انکل کوئی بات نہیں ہے، میری آنکھوں میں شاید کچھ چلا گیا ہے۔ جب گھر آ گئی تو ڈرائیور انکل نے میری ماما سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا اور یہ رو رہی تھی۔ میری ماما نے کہا بھئی کیا بات ہوئی ہے، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ ظاہر ہے آپی ماں جو ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ آپی میں نے ماما کو ساری کی ساری بات بتا دی۔ میں نے ماما سے کہا کہ ماما میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ لوگ تو پاکستان آ چکے ہیں۔ ماما نے غصے سے کہا کہ تم ابھی بھی نہیں بھولی ہو، تمہارا دماغ خراب ہے؟ جو بھی ماما کو غصہ آیا ماما نے مجھے اس وقت بول دیا۔ ماما کے پاس سے اٹھ کر آپی روم میں چلی گئی اور میں نے عصر کی نماز کو ادا کیا اور میں بہت ہی زیادہ روئی، کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا اور بس میرا دل کر رہا تھا کہ جتنا ہو سکتا ہے میں درود ابراہیم پڑھوں۔ عصر سے لے کے مغرب تک آپی میں نے اتنا درود ابراہیم پڑھا مجھے نہیں یاد، کیونکہ آپی بیچ میں کافی ٹائم تھا اور میں جا نماز سے نہیں اٹھی۔ دل کر رہا تھا کہ میں درود ابراہیم پڑھتی جاؤں، کیونکہ مجھے درود ابراہیم سے بہت ہی زیادہ سکون مل رہا تھا۔ درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے ہی مغرب کی اذان بھی ہو گئی۔ میں نے مغرب کی نماز جو تھی اس کو ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی اپنے حق میں بہتری کے لیے۔ آپی اس کے بعد 6 ہفتے اور مزید گزر چکے تھے، نہ ان سے میرا کوئی رابطہ ہوا نہ انہوں نے میرے سے کوئی رابطہ کیا۔ آپی ایک دن ماما نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کسی نمبر سے کالز آ رہی ہیں، ذرا چیک تو کرو یہ کس کا نمبر ہے۔ آپی جب وہ میں نے نمبر دیکھا تو وہ نمبر تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ خیر آپی جب نیکسٹ کال آئی تو ماما نے خود پک کیا اور ماما نے بات کی، تو ماما نے جب بات کی تو آپی آگے سے آپی ان کی ماما بات کر رہی تھی۔ ان کی ماما نے کہا کہ پلیز فون بند مت کرنا، بیٹی پیاری ہے تو پلیز اس کی خاطر ایک بار میری بات سن لو۔ ماما نے کہا کہ میں تو کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہوں اور مجھے آئندہ فون نہ کرنا۔ ماما کو بہت ہی زیادہ غصہ تھا۔ خیر بابا پاس بیٹھے تھے، بابا نے ماما سے فون پکڑ لیا۔ بابا نے کہا جی باجی آپ بات بتائیں کیا بات ہے، میں سنتا ہوں آپ کی ساری بات۔ میں ماما بابا کے پاس ہی بیٹھی تھی
انہوں نے ساری بات ان کو یہ بتائی کہ سمجھ نہیں آتی، انسان کی غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی جس میں ہم بچوں کو شکار بنا لیں گے اپنی اس چیز کا، تو اس کا کیا فائدہ۔ میرے بیٹے کو غم کی وجہ سے شوگر بھی ہو گئی ہے، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے جوان بیٹے کو شوگر ہو سکتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے غرور کو جو توڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میری غلطی ہے بھائی جان، میں آپ لوگوں سے سب سے معافی مانگنے آنا چاہتی ہوں۔ میرے بابا نے جب یہ بات سنی کہ ان کو شوگر ہو چکی ہے، تو میرے بابا نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر خاندان میں جھگڑے بن جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے خونی رشتوں کو ختم کر دیا جائے۔ بابا نے ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا، بابا اور ماما کا بہت زیادہ جھگڑا بھی ہوا۔ ماما نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ خیر بابا نے میری ماما کو سمجھایا، اور ماما کے دل کو اللہ پاک نے نرم کیا۔ مجھے اس بات کا بہت ہی زیادہ دکھ تھا کہ ان کو شوگر کیوں ہو گئی ہے، اور میری نظر میں یہ بات تو تھی کہ میں نے ان کو دیکھا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ ویک لگ رہے تھے۔ اس کے بعد آپی جب میرے گھر والوں نے ان لوگوں کو انوائٹ کیا، وہ لوگ ہمارے گھر آئے، پھر اس کے بعد ہر چیز جو تھی وہ نارمل ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپی، اللہ پاک نے ہر بات کو سیدھا کر دیا۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو یقین جانیے اس وقت بھی میرے ہاتھ میں تسبیح کا کاؤنٹر تھا اور میں درود ابراہیم ہی پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی، سیدھا یہی بات کی کہ ہمیں معاف کر دیں، آگے آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی ہمیں دینا چاہتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے۔ ہم نے جو بات تھی وہ آپ لوگوں کو بتا دی ہے، کیونکہ آپ ہی وہ لوگ پریشان تھے کہ ان کے بیٹے کو تو شوگر ہو گئی ہے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اگر اب وہ رشتے کی بات کریں گے تو پتہ نہیں میرے گھر والے راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ خیر آپ ہی میرے بابا جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ لڑکی کے جو فادر ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ آئیڈیل ہوتے ہیں، ایسے ہی میرے بابا بھی میرے لیے بہت ہی زیادہ آئیڈیل تھے اور آئیڈیل ہیں۔ خیر آپ ہی میرے بابا نے اس وقت اس سچویشن کو سنبھالا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا ہے ہو گیا ہے، آگے بھی جو ہوگا اللہ پاک بہتر کریں گے، چلو اب جلدی سے شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں۔ آپ ہی جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جلدی ایسے کیسے سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ میں تو اونچا اونچا رونے لگی۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو کیا ہو گیا ہے، شاید پتہ نہیں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، ایسی کون سی بات آپ کو بری لگ گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ بری نہیں لگی آپ کی بات، میں تو ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہوئے، وہ لوگ ہنسنے بھی لگ گئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ خیر آپ ہی اسی وقت جو واپس انگوٹھیاں ہو چکی تھی، اسی وقت وہ انگوٹھیاں ایک دوسرے کو دوبارہ سے پہنائی گئیں، اور آپ ہی 3 مہینے بعد ہماری شادی ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی درود ابراہیم کی برکت سے جو مجھے ناممکن لگ رہا تھا وہ بھی ممکن کر دیا۔ آج آپ ہی جب میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ پاسبل ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں، مجھے ایسا لگتا تھا۔ آپ ہی الحمدللہ میرے ہسبینڈ کی جو شوگر ہے وہ بھی کیور ہو گئی ہے، اور وہ بھی درود ابراہیم سے ہی ہوئی ہے۔ ان کی شوگر بہت ہائی جاتی تھی، اب اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ ان کی شوگر آہستہ آہستہ نارمل ہو گئی ہے۔ درود ابراہیم جو ہے میں پانی پر دم کر کے اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہوں ہر نماز کے بعد، اور وہ پی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ہی وہ خود بھی 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، وہ درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اور مجھے درود ابراہیم نہیں ملایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج تم اور میں ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے آپ ہی، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کرے جیسے میرے لیے بہتری ہوئی ہے۔ بس اپنا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ ضرور سب بہتر سے بہترین کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ ہی جیسے میں نے درود ابراہیم پڑھا تھا ہی میں پڑھتی تھی، اور ابھی تک میں پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں۔ تہجد کی نماز کے وقت آپ ہی 100 مرتبہ پڑھتی ہوں درود ابراہیم۔ آپ ہی لازمی جلد از جلد میری سٹوری کو شیئر کر دیں تاکہ میں اپنی سٹوری جب آپ کے منہ سے سنوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو میری بہن بہت جزا دیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت میریکل سٹوری جو تھی آپ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور میں معذرت بھی تھوڑا سا چاہوں گی کیونکہ میں نے آپ کی سٹوری کو تھوڑا سا مختصر اس لیے کیا کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی زیادہ ہو جاتی، تو آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کچھ چیزیں جو ہیں بیچ میں نے نہیں ایڈ کی نا، تو وہ مجھے ایسا لگا تھا کہ چلیں اس کی جگہ میں اصل وہ چیز بتاؤں جو مقصد ہے جس چیز کا، تاکہ میری بہنوں اگر آپ پریشان ہو تو آپ درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اور بے شک جی بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے میری پیاریوں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ پاک ضرور ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور وقت جیسا بھی ہے وہ گزر جاتا ہے، بس شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، ہر نعمت کا شکر کریں۔ اور میری بہن آپ خوش رہیں اپنے گھر میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آپ نے بتایا کہ درود ابراہیم پڑھنے سے ماشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ کی شوگر بھی کیور ہو گئی ہے، تو اگر مجھے کوئی بھی سن رہے ہیں جن کو شوگر کی بی پی کی پرابلم ہے تو وہ بھی درود ابراہیم ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ جو میری کا سٹوری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی،
اور یہ جو میری بہن ہے یہ لکھتی ہیں السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ میرے رشتے میں بہت ہی زیادہ رکاوٹ آ رہی تھی، کہیں جگہ پر بات بنتی تھی، ایون کہ ایک جگہ پر تو رخصتی تک بھی بات پہنچ گئی کہ میری شادی سے انکار ہو گیا اچانک سے۔ پہلے بارات لے کر آئے، لیکن وہ بارات لے کر تو آئے تھے لیکن بارات لے کر واپس چلے گئے۔ سجی سجائی جو دلہن تھی وہ دیکھتی رہ گئی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ میرے گھر والوں پر تو اس وقت ایک طرح سے کہہ لیں کہ قیامت سے ٹوٹ گئی تھی۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ان لوگوں کے انکار کی وجہ، کیونکہ آپ ہی ان لوگوں نے بالکل اینڈ ٹائم پر کچھ ڈیمانڈز وغیرہ ہمارے لیے رکھ دی تھی اور ہمارے لیے وہ کرنا بہت ہی زیادہ امپاسبل تھا، لیکن ان لوگوں نے جو کیا تھا وہ بہت ہی غلط کیا۔ اللہ پر توکل اور یقین تو تھا اس بات کا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور مکافات عمل اس دنیا میں ہی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ پاک سب سنبھال لیں گے۔ خیر آپ ہی اس وقت جو تکلیف تھی وہ تو آج میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی لفظوں میں، لفظوں میں تو میں اس تکلیف کو نہیں سمجھا سکتی، کیونکہ آپ ہی جو دلہن لڑکی بنی ہو اور ایک دم سے یہ سب کچھ ہو جائے تو وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ خیر آپ ہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا تھا اور میں بہت ہی پریشان رہتی تھی۔ میری ماما نے مجھے کہا کہ تم درود ابراہیم پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا غم اور پریشانی تمہارے لیے آسان کر دیں گے اور تم اس چیز سے گزر جاؤ گی۔ ماما کے کہنے پر جتنا ہو سکتا تھا درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ ہی میں 5 وقت کی الحمدللہ نمازی ہوں اور تہجد کی نماز جو ہے وہ میں نے آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد پڑھنا شروع کی ہے۔ پہلے میں تہجد کی نماز کو نہیں پڑھتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے اپنی اس میریکل سٹوری کو بھی شیئر کروں گی۔ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ہی جب میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا تو آپ ہی ہمارے گھر ایک آنٹی آتی تھی اور آپ ہی میری ماما نے ان کو میرے رشتے کے لیے بھی بولا ہوا تھا، تو لوگ جب آتے تھے آپ ہی لوگوں کو جب میرے بارے میں پتہ چلتا تھا اس لڑکی کی 4 انگیجمنٹ جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں اور ایک جگہ تو پوری بارات آ کر واپس جا چکی ہے، تو آپ ہی کوئی بھی اس چیز میں ہاں نہیں بھرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آپ ہی ہمارے گھر کے ساتھ کا جو فلیٹ ہے وہاں پر کچھ لوگ نئے آئے تھے، لیکن آپ ہی میرے بابا جو ہیں وہ اپنی کار پارک کر رہے تھے اور ان کے بیٹے سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ان کے بیٹے نے میرے بابا سے کچھ سامان تھا وہ پکڑ کے ہمارے گھر تک چھوڑا اور وہ ہمارے گھر تک آئے، اور اس کے بعد آپ ہی میں نے ان کو دیکھا ضرور تھا۔ میری ماما نے کہا کتنا اچھا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے۔ میری ماما نے ان کو یہ دعا دی تھی، میری ماما کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سوچا ہوا ہے۔ آپ ہی خیر میں تو اپنی تکلیف سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی، میں درود ابراہیم پڑھتی تھی، اپنے نصیب کے لیے دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور میں آپ ہی کو اسپیسیفک اماؤنٹ میں نہیں پڑھتی تھی، بس جتنا ہوتا تھا میں پڑھتی تھی، بس اللہ پاک نے قبول کرنا تھا اور اللہ پاک نے قبول کر لیا۔ میری ماما کیاری میں پانی دے رہی تھی پودوں کو، ان کی ماما نے میری ماما کو دیکھا تو ان کی سلام دعا ہوئی میری ماما سے۔ میری ماما سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری ماما نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، الحمدللہ سب میرڈ ہیں، بس ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بس شادی نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں، آپ میری بہن دعا کیجیے گا۔ ان آنٹی نے میری ماما کی وہ بات سن لی اور اس کے بعد وہ چپ کر گئی۔ اس کے بعد آپ ہی شام کو ہی وہ آنٹی ہمارے گھر آئیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ بیکنگ کی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے گھر لے کر آتی ہوں، بہن اب آپ چائے بنائیں اور میں آپ کے ساتھ اس کیک کو کھاؤں گی۔ میری ماما بڑی خوش ہوئی، ماما نے کہا کہ اتنے اچھے اخلاق کی یہ خاتون ہے، اور ماما نے ان کو بٹھایا۔ خیر اس وقت میں نے چائے بنا کر ان کے سامنے رکھی، وہاں سے چلی گئی تو میری ماما سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی یہ بیٹی ہیں جن کے بارے میں آپ بتا رہی تھی؟ ماما نے کہا جی بالکل یہی ہیں، باقی سب تو ماشاءاللہ سے میرڈ ہیں۔ مجھے اپنے پاس بٹھایا اور ان آنٹی نے مجھے اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم دنیا کی پہلی لڑکی نہیں ہو جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اگر تم ان لوگوں میں چلی بھی جاتی تو بھی انہوں نے ڈیمانڈز کر کر کے تمہیں ختم کر دینا تھا، اچھا ہی ہوتا ہے، اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ آپ ہی جو سچویشن میرے ساتھ ہوئی تھی وہی سچویشن ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ہو چکی تھی آج سے 4 سال پہلے۔ انہوں نے ہمیں اپنی ساری بات بتائی کہ جہاں پر ان کی شادی ہو رہی تھی وہاں پر لڑکی والوں نے انکار کر دیا تھا، اور ایون کہ شادی کے 1 دن پہلے وہ کہتی ہیں مہندی کی رات کو ہی لڑکی والوں نے آ کے انکار کر دیا تھا کہ ہماری لڑکی یہاں پہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ تو ان کے بیٹے کے ساتھ یہ کنڈیشن ہوئی تھی اور میرے ساتھ جو تھی سچویشن وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ملوانا ہوتا ہے ہم تو بالکل سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا۔ خیر آپ ہی جب وہ آنٹی نے مجھے بات بتائی تو میں نے اپنی ماما کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ اب میں کیا کروں، میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان آنٹی نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی ساری بات بتا دی ہے۔ میری ماما کو کہا میری بہن میرا مقصد آج کا آپ کے گھر آنے کا یہی تھا کہ میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں، آپ کو پتا ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے آج آ کر بات کی ہے، آپ کے بیٹے کے حق میں بھی بہتری کریں اور میری بیٹی کے حق میں بھی بہتری کریں۔ آپ ہی ماما نے اس بات کو کہا اور ماما نے کہا کہ بہن اس سے آگے کوئی بات ابھی نہ کریں کیونکہ میرے ہسبینڈ کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، میں پہلے اپنے ہسبینڈ سے بات کروں گی، کیونکہ آپ ہی ماما سمجھ تو گئی تھی کہ آنٹی کا مقصد کیا ہے ہمارے گھر آنے کا۔ اس کے بعد آپ ہی ماما نے ساری بات بابا سے کی، بابا نے کہا کہ ہم تو ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں،
یہ لوگ یہاں پر نئے آئے ہیں، ہمیں کیا پتا کس وجہ سے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ خیر آپی جب ساری سچویشن کا بابا نے پتہ لگوایا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ بے قصور تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی۔ بتانے والے آپی سب کچھ بتا بھی دیتے ہیں، کچھ نے اچھی باتیں بتائیں، کچھ نے بری باتیں بتائیں، لیکن بابا نے کہا کہ استخارہ کرتے ہیں، جو استخارے میں آئے گا وہی بہتر ہوگا۔ بابا نے آپی 7 دن تک ریگولر خود استخارہ کیا میرے لیے، اور استخارہ پازیٹیو پہ پازیٹیو ہی آ رہا تھا الحمدللہ آپی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے آپی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپی اس سال عید کے بعد میری ان کے ساتھ شادی ہوگی، اور میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں ملوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے آپی، بہت ہی اچھا انسان اللہ پاک نے مجھے عطا کیا، کیونکہ آپی جن سے میری پہلے شادی ہو رہی تھی وہ بالکل بھی نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ جو ہیں یہ 5 وقت کے نمازی ہیں کہ راہ میں پورا پورا مہینہ سپینڈ کر دیتے ہیں اور عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ بس اللہ پاک مجھے بھی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اتنا نیک انسان دیا ہے تو اللہ پاک مجھے بھی نیک بنا دے اور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ درود ابراہیم سے ہر چیز ہو سکتی ہے، بس سچے دل سے درود ابراہیم کو پڑھیں، اللہ پاک سب کرنے پر قادر ہے۔ درود ابراہیم جو ہے اس کی فضیلت اور برکت سے آپی میری ماما کی تو ہیلتھ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے الحمدللہ، کیونکہ آپی میری ماما کو کوئی پرابلم تھی، اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ہم پریشان بھی رہتے تھے۔ میری ماما بھی درود ابراہیم پڑھتی تھی کیونکہ میری ماما نے ہی مجھے درود ابراہیم پڑھنے کا کہا تھا۔ اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے آپی، اللہ تعالیٰ نے میری ماما کو بھی صحت دی ہے اور میری بھی سب پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، ہم لوگ بہت خوش ہیں الحمدللہ آپی، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ اور میں یہی دعا کر رہی ہوں اس رمضان میں آپی، جب میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور آپ کی ویڈیوز میں جو آپ کی پیاریاں آپ کو کامنٹس میں کہتی ہیں دعا کے لیے، اتنی آپی آپ کی لائف میں بھی آپ کو دعا کے لیے کہہ رہی ہوتی ہیں، جب آپ انسٹا پر لائیو آتی ہیں تو میں ان سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ پاک ضرور کرم کرے، اللہ پاک نے میرے لیے جیسے آسانیاں کی ہیں ایسے ہی آپی آپ کی سب پیاریوں کے لیے آسانیاں ہوں اور غیب کے طریقوں سے مدد ہو، آمین ثم آمین، آمین آمین ثم آمین۔ میری بہن اللہم آمین، جزاک اللہ میری پیاری شہزادی بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں آگے بھی، اور خیر و عافیت کے ساتھ آپ کی شادی ہو، آپ اپنے گھر جائیں خوش رہیں، آگے بھی میری پیاری اللہ پاک آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دیں، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں، آپ نے اتنی پیاری سی میریکل سٹوری ہم سب کے ساتھ شیئر کی۔ تو میری پیاریوں یہ تھی آج کی میریکل سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور جتنا ہو سکا میں نے ان کو مختصر بھی کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو سننے میں۔ بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے میری پیاریوں۔ درود ابراہیم کی بے شمار برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم ایسے میریکل سٹوری سن رہے ہیں، جتنی میں سن رہی ہوں، دل یہی کرتا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کر لیں اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ جو سنتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی میریکل سٹوریز ہیں، کوئی لائف چینجنگ سٹوری ہے تو انسٹا کی آئی ڈی جو ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، آپ لوگ وہاں سے میری آئی ڈی کو دیکھ کر انسٹا پہ مجھے فالو کر لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میری سب پیاریوں کے لیے جلد از جلد میریکل کریں اس رمضان میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب شہزادیوں کو، سب پیاریوں کو خوش کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنائیں، سب بیماروں کو شفا دے، سب کی پریشانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرمائیں، اور سب کے حق میں بہتری ہو، آسانیاں ہو۔ جو میری پیاریاں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، جو لوگ مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں انسٹا پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، زندگی صحت تندرستی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ایمان میں رہو، آپ سب اپنے لیے بھی اچھا سوچو، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچو، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو۔ آج کی ویڈیو کو میں اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔